الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، تو اگر بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، دست بستہ سب فرشتے پڑھتے ہیں ان پر درود، کیوں نہ ہو پھر ورد اپنا الصلاۃ والسلام۔ سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر با ادب عشق رسول اللہ میں، کہہ رہا تھا ہر ستارہ الصلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف و بزرگی ہے، اور اے لوگو عن قریب تم سے پوچھا جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ نے اسلامی سال یعنی محرم شریف 1448 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ الحمدللہ محرم شریف بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ فرمایا اگر تم رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہوں تو تم محرم کے روزے رکھو کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم کے ہیں جو اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا کہ محرم کا ایک روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس نئے اسلامی سال کی ابتدا اچھی نیکیوں بھری اور بالخصوص ماہ محرم کے نفلی روزوں کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، الحمدللہ ماہ محرم شریف یاد صحابہ اور یاد اہل بیت کا خصوصی مہینہ ہے۔ یکم محرم
मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु का योम शहादत है और 10 मुहर्रम शरीफ अहले बैत पाक की बेमिसाल और लाजवाल कुर्बानी की यादगार है। इसलिए अहले सुन्नत, अहले इश्क, अहले मोहब्बत, आशिकान सहाबा व अहले बैत का सदियों से ये मामूल है कि मुहर्रम शरीफ में ज़िक्र सहाबा व अहले बैत की महफिल सजाते हैं, लंगर का एहतमाम करते हैं और इश्क सहाबा व अहले बैत आइंदा नस्लों तक मुंतकिल करने की सआदत हासिल करते हैं। पिछले जुमे को हमने हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह अन्हु का ज़िक्र खैर सुनने की सआदत हासिल की थी। आज इंशाअल्लाह करीम अहले बैत से दिलों को सुकून पहुँचाएंगे। क्यों ना हो रुतबा बड़ा असहाबा व अहले बैत का, है खुदाए मुस्तफ़ा सहाबा व अहले बैत का। आलो असहाब नबी सब बादशाह हैं बादशाह, आलो असहाब नबी सब बादशाह हैं बादशाह, मैं फ़कत अदना गदा असहाबा व अहले बैत का। पारा नंबर 25 आयत नंबर 44 में हमने आयत करीमा सुनने की सआदत हासिल की है। अल्लाह पाक ने फरमाया व इन्नहु लज़िक्रुक, फरमाया और ए हबीब बेशक ये कुरान तुम्हारे लिए शरफ व बुजुर्गी है। दिल में किसी की याद आ जाने को ज़िक्र कहते हैं। अलबत्ता इस मुकाम पर लफ्ज़ ज़िक्र की 2 तफसीरी मायने बयान किए गए हैं। एक है इज़्ज़त व शरफ बुजुर्गी, दूसरा सबक और नसीहत। अब मायना यूँ बनेगा, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुक़द्दस कुरान इज़्ज़त व शरफ है। या दूसरा मायना यूँ होगा, ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान सबक और नसीहत है। सवाल पैदा होगा, कुरान शरफ तो है, ये किसके लिए है? सबक और नसीहत तो है, ये किसके लिए है? अल्लाह पाक ने फरमाया लाका वाली कौमी का, फरमाया तुम्हारे और तुम्हारी कौम के लिए है। यानी है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी कौम व अहले ईमान जो आपके अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, आपके चाचा हजरात हैं, आपके मामू हजरात हैं, आपके चचा के ईमानदार औलादे हैं, वो जो आपके दादा जान की औलाद से हैं, आपके परदादा की औलाद में से जो हैं। फरमाया ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गर्ज वो सब जो आपके कबीले वाले हैं, जो आपके साथ नस्बी रिश्ता रखते हैं, जो आपके साथ ससुराली रिश्ता रखते हैं। ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुक़द्दस कुरान बतौर ख़ास आपके लिए और आपकी कौम के लिए शर्फ व इज़्ज़त भी है और सबक और नसीहत भी है। अब कुरान मेरे लिए भी नसीहत है, आपके लिए भी नसीहत है। अब पिछली 15 सदियों में जो लोग गुज़र चुके हैं उनके लिए भी ये नसीहत था और आइंदा जो क़यामत तक आएंगे उन सब के लिए भी ये कुरान नसीहत होगा। सवाल पैदा होता है कि फिर अल्लाह पाक ने ये क्यों फरमाया व इन्नहु लज़िक्रुल लका वाली कौमिका। ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है। कुरान तो सब के लिए नसीहत है। महबूब ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी कौम को ख़ास क्यों किया गया? आप में जो हजरात तदरीस का, पढ़ाने का तजर्बा रखते हैं, वो बाखूबी समझते हैं
کہ اور جو طالب علم بھی ہیں جو علم سیکھ رہے ہیں یا سیکھ چکے ہیں ان کو بھی یہ اندازہ ہوگا کہ 25 طلباء کی اگر کلاس ہو، ایک درجہ ایک کلاس جو بیٹھتی ہے، 25 ہوں 30 ہوں 20 ہوں ایک کلاس بیٹھی ہوتی ہے، تو استاد صاحب سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں بطور خاص توجہ استاد صاحب کی ان طلباء پر ہوتی ہے جو زیادہ محنتی ہوتے ہیں، جو زیادہ محنتی ہوتے ہیں، سبق یاد کرنے والے ہوتے ہیں، جو سبق کو جلدی سے پک کرتے ہیں، فالو کر لیتے ہیں۔ استاد گھر میں سبق کی پریکٹس کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خاص ان 5-10 بچوں کے لیے جو محنتی ہوتے ہیں۔ پڑھا سب کو رہا ہوتا ہے، لیکن خاص توجہ استاد صاحب کی ان بچوں پر ہوتی ہے جو خاص ہوتے ہیں، جو محنتی ہوتے ہیں، جو سبق یاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو 5 یا 10 محنتی بچے ہوتے ہیں، ان کی باصلاحیت اور ان کا سبق یاد کرنا، ان کا محنت اور لگن کے ساتھ کلاس میں آنا جانا، انہی کی محنت کی وجہ سے دیگر طلباء کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ استاد صاحب زیادہ محنت کر کے آتے ہیں ان بچوں کے لیے۔ اب بلا تمثیل یعنی صرف سمجھانے کے لیے میں عرض کروں گا کہ قرآن کریم نقصہ ہدایت ہے سب کے لیے، یہ سبق اور نصیحت ہے سب کے لیے، لیکن اسے نازل کرنے میں اصل مقصود محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ کے وسیلے سے آپ کی قوم خاص توجہ کے لائق ہے، باقی ہم سب کو جو یہ نصیحت مل گئی ہے یہ ان کے صدقے سے ملی ہے، ہمیں یہ قرآن کریم ان کے صدقے سے ملا ہے۔ سورہ والضحیٰ میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، فرمایا اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ کیا فرمایا کہ اور اس نے تمہیں اپنی محبت میں گم پایا تو اپنی طرف راہ دی، یعنی اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، پوری کائنات میں صرف اور صرف آپ ہی تھے جو ہماری محبت میں ورفتہ تھے، صرف اور صرف آپ ہی تھے جو ہماری عبادت کی خاطر غار حرا میں قیام کیا کرتے تھے۔ جس مقام محبت پر آپ تھے اور کوئی نہیں تھا، لہذا ہم نے جبریل علیہ السلام بھیجا کہ آپ کے لیے یہ قرآن اتارا، آپ کے لیے، تاکہ آپ کو اپنی جانب راہ عطا فرما دی جائے۔ معلوم ہوا اللہ پاک کا اصل مقصود رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے صدقے آپ کی قوم کو بھی یہ شرف بخشا گیا، اور آپ کی قوم اور قبیلے کی برکت سے ہم نکموں کی بھی بگڑی بن گئی کہ ہمیں بھی یہ نقصہ ہدایت اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی عطا فرما دیا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ پاک کی عنایات کا اصل مرکز قوم رسول ہاشمی یعنی صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ ہم پر جو ہدایت عنایت ہوتی ہے، جو ہم پر ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں، یہ ان کے صدقے اور وسیلے سے کھلتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں میری جولی میں نہ کیوں ہو دو جہاں کی نعمتیں، میں ہوں گدا منگتا صحابہ و اہل بیت کا، فضل رب سے دو جہاں میں کامیابی پائے گا، دل سے جو شیدا ہو صحابہ اور اہل بیت کا۔ حضرت عادی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دن میں محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، میرے دل میں میری قوم کے لیے جو محبت ہے
یہ اللہ پاک نے اسے جان لیا ہے۔ پھر چنانچہ رب کریم نے میری قوم کو شرف بخشا اور فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہاری اور تمہاری قوم کے لیے شرف اور بزرگی ہے۔ پھر فرمایا پس اللہ پاک نے اپنی کتاب میں میری قوم کے لیے ذکر اور شرف رکھ دیا ہے۔ ثم قال، پھر اللہ پاک نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پس سب تعریفیں اللہ پاک کے لیے ہیں کہ جس نے میری قوم میں صدیق پیدا فرمائے اور میری ہی قوم میں شہید بنائے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے بندوں کے دلوں کے اندر باہر سے پرکھا تو پورے عرب میں سب سے بہتر قریش کو پایا، سب سے بہتر قریش کو پایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے یہی وہ مبارک درخت ہے اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ پاک نے کلمہ پاک کی کیسی مثال بیان فرمائی؟ جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑیں قائم ہوں، پھر فرمایا اور اس کی شاخیں آسمانوں میں ہوں گی۔ یہ قرآن کریم میں فرمایا، یعنی یہ قریش وہ مبارک درخت ہے جن کی اصل کرم و عزت والی ہے، اور ان کے شرف و عزت جو اللہ پاک نے انہیں اسلام کے ذریعے بخشا ہے، ان کی شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا اللہ پاک نے قریش کو مزید شرف بخشا کہ ان کے متعلق مکہ پاک میں پوری ایک سورت نازل فرمائی جس میں ان کے سوا اور کسی کا نام تک موجود نہیں۔ فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے یہ قرآن کریم کی واحد مکمل صورت ہے جو ذکر قریش سے شروع ہوتی ہے اور انہی پر ختم ہوتی ہے۔ اس پوری صورت میں قبیلہ قریش کے علاوہ کسی کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اتنی حدیث شریف بیان کرنے کے بعد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ اپنا مشاہدہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب بھی آپ کے سامنے قریش کا ذکر خیر ہوتا تو آپ اتنی خوش ہوتے کہ ان سبھی کے سامنے آپ کا چہرہ پاک خوشی سے اثار ظاہر نظر آنے لگ جاتے کہ آپ کا چہرہ مبارک قریش کا ذکر کرتے خوش ہو جاتا، چمکنے مزید لگ جاتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کیا کرتے تھے وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، کہ اور اے حبیب بے شک یہ قرآن تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف اور بزرگی ہے، تمہارے اور تمہاری قوم کے لیے شرف اور بزرگی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قوم رسول ہاشمی یعنی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے والوں کی شانیں ہیں۔ یہاں سے آپ غور فرمائیں، آج بھی جو قبیلہ قریش کے افراد ہیں اور اہل ایمان ہیں جن میں ایک بڑی تعداد سادات کرام کی ہے، یہ کتنی شانوں والے ہیں جو سید زادے ہیں۔ ان کی شانیں تو دیکھیں کہ یہ جو سید زادے ہیں ان کی بڑی شانیں ہیں، کتنی عظمتوں والے ہیں۔ ان کا نمازیں پڑھنا اپنی جگہ، ان کا روزے رکھنا
अपनी जगह, इनका नेक काम करना अपनी जगह, ये सब बातें तो इनके शरफ और अजमत को चार चांद लगा देती हैं। लेकिन आप अंदाजा करें कि कुरान इनके लिए शरफ और बुजुर्गी बयान किया करता है। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया कि ऐ महबूब, आपके लिए और आपके कबीले वालों के लिए ये कुरान शरफ और बुजुर्गी है। अलग से इनके नाम की सूरत सूरह कुरैश कुरान करीम में नाज़िल फरमाई गई है। अब प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ये मुबारक मुक़द्दस दरख्त है जिसकी असल बरकत और करम वाली शरफ और अजमत वाली शाखें आसमान तक पहुंची हैं। ये कुरैश हैं, ये सादात हैं, ये नबी के घराने वाले हैं, ये महबूब के घर वाले हैं, ये महबूब अलैहिस्सलाम के घराने की शाखें आसमान तक पहुंची हैं और कुरान करीम इनको शरफ और बुजुर्गी बयान करता है।